Assalamualaikum everyone, welcome back to the another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net and Marij Farooq personal YouTube channel. पाकिस्तान में जब बच्चा FSC से आगे जा रहा होता है और अपनी पसंद की फील्ड सेलेक्ट करने लगता है तो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई या तो तुमने डॉक्टर बनना है या तो तुमने इंजीनियर बनना है. मैं ख़ुद इस सिलसिले से गुजर चुका हूँ और मुझे आइडिया है कि एक बंदे पे उस वक्त क्या प्रेशर होता है और उसने अगर अपनी मर्ज़ी की लाइफ सेलेक्ट करनी है तो हमारे जैसे माशरे में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मोस्टली इट्स पीयर प्रेशर. और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि अगर आज मैं इंजीनियर होता तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स मुझसे गिर रही होती और पुलिस मेरे पीछे होती और जो काम मैं आज कर रहा हूँ ये मैं तब सोच रहा होता कि यार काश कि मैं ये काम कर लेता. लेकिन लकीली मैंने अपनी पसंद का करियर जो है वो चूज़ किया और आज जो है मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे मेरे दिल को खुशी मिलती है. आज मेरे गेस्ट जो है शी इज़ अ यंग मेडिकल एस्पिरेंट जो कि सून इनफ शी विल बी इन अ मेडिकल कॉलेज होपफुली. अब ये उनसे पूछेंगे कि आप BDS कर रही हैं, MBBS कर रही हैं और एक यंग माइंड से बात करेंगे कि जो अब एक मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं उसके पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या सोच के उन्होंने मेडिकल जो है वो ऑप्ट किया. मेरे साथ मौजूद हैं अ यंग मेडिकल एस्पिरेंट, हर नेम इज़ लाइबा. आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आई अज्यूम कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है इसलिए आप काफ़ी परेशान सी लग रही हैं. लेकिन मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है. ये इस्लामाबाद में मौसम आजकल इस तरह ही है, मेरा भी थोड़ा सा ख़राब है. लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि परेशानी की कोई बात नहीं है. इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू एडल्ट्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले कर चुका है और वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ वो अब वो फ़ैसले रिपीट नहीं कर सकता और आप उस फैसले पे जा रही हैं जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है. तो मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए आपके साथ आज मैंने ये एक अरेंजमेंट आपके साथ मैंने इसलिए की कि आप लोगों को बता सकें कि आप मेडिकल क्यों जा रही हैं. बहुत मुश्किल होती है, पढ़ाई करना जो है वो एक अज़ाब होता है, लेकिन मैं आपको डराऊंगा नहीं. लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताएं और अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं. सबसे पहले तो मैंने बीकन हाउस से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी. लाइक आई गेस पहले तो मैं बीकन हाउस से पहले मैं पेशावर मॉडल में थी. लाइक पेशावर से मैं बिलोंग करती हूँ. तो लाइक आई गेस सिर्फ 1 ईयर मैंने जब मैं आई गेस प्री नर्सरी में थी तो मैं गई थी पेशावर मॉडल में. उसके बाद मैं बीकन हाउस आ गई. क्लास 1 और KG से लेके 10 तक लाइक मैट्रिक तक मैंने बीकन हाउस में अपना किया. लाइक मैट्रिक भी वहाँ से किया और लाइक मैं कहती स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ थी मेरी क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा किया. और बीकन हाउस पेशावर उस टाइम बहुत अच्छा था. उस टाइम के जब जिस टाइम मैं वहाँ पे पढ़ती थी तो मैंने अपने लाइक सारी लाइफ अपनी वहाँ पे स्पेंड की पेशावर बीकन हाउस में. फिर उसके बाद मैंने अपना FSC किया. वो मैंने फॉरवर्ड से किया, फॉरवर्ड गर्ल्स कॉलेज पेशावर. फिर जो कि एक पॉपुलर पेशावर में FSC के लिए कॉलेज. बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है. स्ट्रिक्टनेस के लिहाज से तो खैर तो बहुत अच्छा नहीं है, एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा. इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, राइट? को एजुकेशन नहीं है वहाँ. बिल्कुल. और वो लाइक एजुकेशन से तो मैं कहूँगी कि टॉप लाइक कॉलेज है वो, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लाइक फोकस किया जाता है, हर चीज़ की जाती है. मगर बाकी जो जैसे फंक्शंस हो वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं समटाइम्स क्योंकि आप इतना फोकस हो जाते हो स्टडीज़ पे कि आपको फिर और फंक्शंस अरेंज ही नहीं कराते वो हमारी, जो कि थोड़ा सा गलत बात है. आई कैन अंडरस्टैंड एक लाइफ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल की. मगर मैं ये कहूँगी कि कॉलेज जो है और मेरा जो स्कूल रहा है वो एजुकेशन के लिहाज से बेस्ट रहा है क्योंकि वो जितना फोकस हम स्टडीज़ पे कराते उतना मुझे नहीं लगता कोई और कॉलेज कराता हो. बीकन हाउस के बारे में कुछ बताएं. बीकन हाउस की लाइफ जो है वो वैसे भी बड़ी मशहूर है और मशहूर इन द सेंस आई माई सेल्फ एम बीकनाइट. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नेगेटिव सेंस में, लेकिन एक लाइफ है वहाँ, वो बच्चों को एक सर्टेन तरीके से ट्रेन करते हैं. और आई गेस बीकन हाउस इज़ वेल नोन फॉर इट्स O levels and A levels, GCSE and IGCSE. आपने वहाँ से मैट्रिक क्यों किया? ऐसा क्या माइंड में आया कि देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं सच ही बताऊंगी जो इस पूरे पॉडकास्ट पे, क्योंकि मैं टिपिकल नहीं आंसर. पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट सेइंग द ट्रूथ और इट्स अ कन्वर्सेशन, इट्स नॉट एन इंटरव्यू. ये तो आपस में टिपिकल आंसर्स नहीं दूंगी कि जिस तरह होते हैं. देखिए मैं मैट्रिक करना नहीं चाहती थी, मैं A लेवल्स ही करना चाहती थी. मगर मेरे फादर और मदर, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूँ. जब मैं अपने 9-10th में थी तब मैं चाहती थी कि मैं NCA जाऊँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँ, जो कि आई गेस हर टीनेज
کے ٹائم پہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ اور آپ تو ابھی بھی ٹین ایجر ہی ہیں اسٹل, لیکن ٹین ایجر اب تو بڑے ہو گئے, اب تو ایڈلٹ ہو گئے ہم. تو تب تو جس ٹائم میں تھی تب میں بس میرا یہ تھا کہ میں نے فیشن ڈیزائننگ کرنی, میں نے NCA جانے گیا. NCA تو ٹاپ یونیورسٹی ہے پاکستان کی, اور وہاں پہ جانا ہر ایک کا دل کرتا ہے. NCA مطلب نیشنل کالج آف آرٹس. یس سوری, یس میں نے نہیں بتایا. تو مجھے وہاں جانے کا بہت دل تھا, لیکن میرے فادر ایز یوزول جیسے ہمارے فیملیز میں ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ نہیں فیشن ڈیزائننگ نہیں کرنی, NC نہیں جانا, کیونکہ وہ نہیں, اور کچھ بھی کر لو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ نے مجھے کہہ دیا, تب میں بہت خفا ہوتی تھی کہ مجھے O لیولس کرنا ہے, لیکن وہ کہتی نہیں میڈیکل کے لیے میٹرک کے مارکس زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ کٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کی. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تب میں بڑی اوبیڈینٹ چائلڈ تھی, تو میں ہمیشہ کہی تھی ٹھیک ہے جس طرح آپ کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گی. تو میں 9th بھی کری, 10th بھی کری. شروع میں مشکل تھا میرے لیے 9th 10th, کیونکہ میں بیکن ہاؤس سے پڑھی ہوں. وہاں پہ ہمیشہ آپ کو کانسیپچل سکھاتے ہیں کہ لائک کانسیپٹ پہ کرتے, لائک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے رٹا مارنا ہے اور لمبا لمبا لکھنا ہے, پیراگرافس ایسا نہیں ہوتا تھا. بیکن ہاؤس تھا کہ ٹو دا پوائنٹ لکھو, 2 لائنس کے بعد اگر ایکسٹرا ہوتا تھا وہ کٹ کر دیتے تھے کہ یہ فالتو ہے, مطلب یہ ارریلیونٹ ہے. پھر تھوڑا سا تھا 9th میرے لیے کہ یہ کیسے ایڈجسٹ کروں گی میں, کہ آخر یہ ہوگا کیسے نا, کہ یار اتنا مجھے میرا اور ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ تھا کہ مجھے پہلے کانسیپٹ سمجھنا پڑتا تھا, پھر مجھے اس کو رٹا مارنا پڑتا تھا, اور پھر مجھے لکھنا پڑتا تھا, مطلب فل بہت زیادہ یاد کرنا پڑتا تھا. لیکن بیکن ہاؤس میں ٹریننگ اس طرح دی تھی نہیں, تب بیکن ہاؤس میں بہت سپورٹ کیا تھا کیونکہ ہر لحاظ سے کہ ہمارے لیے ہمیں اتنے اننے پیپرس کراتے تھے, اتنا ہمیں لائک مطلب ہر منتھ ہمیں پیپرس کرائے جاتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے ایزی ہو. اسی طرح پھر شروع کے لائک 9th کا مڈ تھا تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی تھی, لیکن اس کے بعد پھر میں 9th ہو گیا تو میرا بہت اچھا تھا. پھر میں 10th بھی میں پھر عادت ہو گئی تھی, پھر اس طرح میرا اسکور بھی اچھا آ گیا. 9th 10th اس طرح پاس کر کے کتنا اسکور آیا؟ 1009 آئے تھے میرے. ہاں جی, بہت اچھا اسکور نہیں ہے اس, لیکن بس اچھا ہے میرے 1009 میرے نزدیک تو کافی بہتر ہے. ہاں جی, تب میرے اس ٹائم یہ آئے تھے تو تب میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہی ہے. پھر FSC کی ٹرن آئی, تب میں چاہتی تھی میں 11th کر لوں. تب میں چھوٹی تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ میٹرک کے بعد FSC کرنی پڑے گی کہ میڈیکل. پھر میرے پیرنٹس نے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ A لیولس نہیں کر سکتی, آپ کرو گی تو FSC کرو گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جیسے تب تک بھی میرا تھا کہ میں نے NCA جانا ہے پلیز لائک اس طرح, لیکن میں اپنے بابا کے سامنے زیادہ کہہ نہیں سکتی بات کو, کیونکہ وہ جو کہتے میں مان لیتی ہوں. تو جیسے FSC کا فرسٹ ایئر ہوا اس کے بعد میرا دل تھا کہ نہیں اب مجھے میڈیکل کرنا ہے. ویسے یہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اچھا بتایا کہ میٹرک کے بعد جو ہے وہ FSC کرنا چاہیے, ورنہ میٹرک کے بعد اگر آپ A لیولس کریں تو وہ ایک بہت کیوس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اور آلدو انفارچونیٹلی دیر از دس تھنگ ان پاکستان دیٹ اف یو ہیو ڈن O لیولس اور A لیولس اینڈ وین یو گو ٹو HEC فار ایکویلنس they deduct some marks which in my opinion I don't get why they do that. لیکن یہ کہ یہ ہوتا ہے, اور آج کل کے دور میں جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارک جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہاں 30-40 مارکس جو ہیں وہ کٹ جائیں تو وہ میرٹ جو ہے اس کا بہت مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ تو آپ نے بتا دیا اپنا بیکن ہاؤس اور فارورڈ کی لائف. آپ کا FSC جو تھا وہ کووڈ ٹائم میں ہوا؟ نہیں, بس کووڈ کمپلیٹ ہوا تھا آئی گیس, تو ہمارا نہیں خود کنفیوز ہو گئی. 2020 میں آئی گیس میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کی ہے. تو 2020 میں کووڈ آیا, 2020 مارچ سے کووڈ پاکستان میں زیادہ پھیلا. بالکل. اس کے بعد جو تھا آپ نے ایڈمیشن لے لیا تھا اپنا؟ ہاں جی, بالکل یاد آ گیا, ہماری وہ تھی آن لائن کلاسز ہوتی تھی. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ اٹ واز گڈ, لیکن میں کہوں گی کہ کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا آن لائن کلاسز سے, کیونکہ اس ٹائم میں خود تھی تو میں سوتی رہتی تھی آن لائن کلاسز میں. یہ نہیں کہ جو مجھے مشکل لگتا تھا, ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا, اس پہ سمجھنے کے لیے آپ اٹھتی تھی, لیکن باقی دنیا کی طرح, باقی پاکستان کی طرح جس طرح آج لوگ سو جاتے تھے اسی طرح نہیں کیا نا. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آن لائن کلاسز کا میرے نزدیک بھی اتنا کوئی پازیٹیو عمل نہیں ہے, کیونکہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہوگا بائیجوز ایک کمپنی ہے جو کہ آن لائن ایجوکیشن سینٹر کی طرح ہے, جس طریقے سے خان اکیڈمی ایک دور میں ہوتی تھی, ابھی بھی ہے خان اکیڈمی. تو بائیجوز کو اس 2 سے 3 سال میں بہت منافع ہوا, بہت پروفٹ ہوا. لیکن جس طرح سے فزیکل ایجوکیشن شروع ہوئی تو اس فزیکل ایجوکیشن کے شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اسٹاکس گر گئے, اور بائیجوز جو ہے وہ اب بہت اربوں ڈالرز کے خسارے میں چلی گئی, اور اس پہ بڑا قرضہ ہو گیا. تو آف کورس جو ایک فزیکل ایجوکیشن کا جو رول ہے لائف میں وہ تو پورا نہیں ہو سکتا. اور فزیکل ایجوکیشن ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فزیکل ایجوکیشن از ناٹ اونلی آپ فزیکلی جا رہے ہیں یو گیٹ ایجوکیشن, اٹس اباؤٹ سوشل لائف, اٹس اباؤٹ اسپورٹس, اٹس اباؤٹ لیونگ اے سرٹن اسٹائل آف لائف ود ڈسپلن وتھ فرینڈز اینڈ آل. تو وہ اسکول جو ہے آن لائن میں نہیں ہو سکتا. خیر آپ کا FSC پھر ہو گیا, یو اسکورڈ ویل. پھر اس کے بعد
آپ نے فیصلہ کیا کہ یار میں نے اب Medical کرنا ہے. میڈیکل کرنا ہے, اور اس وقت تک جو تھی یو آر کوائٹ افرمیٹیو کہ اب میں نے کرنا ہے تو میں میڈیکل ہی کروں گی, کوئی پریفرنس تھی کہ MBBS کرنا ہے یا BDS کرنا ہے؟ بائی چوائس تو MBBS کرنا چاہتی تھی, اور ابھی بھی چاہتی ہوں کہ لائک MBBS ہی ہو. اور MBBS اور BDS کے لیے لائک کنفیوژن تو ہو جاتی ہے کہ کون سے لیجیے. دیکھیے میرے نزدیک دونوں ڈاکٹرس ہیں, اور ڈاکٹرس کے لیے لائک مطلب لوگ ابھی لائک ہماری سوسائٹی میں ابھی تک یہ کہ نہیں ڈینٹسٹ ہی ہے, اور MBBS والا از اے کمپلیٹ ڈاکٹر. آئی تھنک وچ از اے رانگ تھنگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اتنا ہی پڑھتے ہیں, البتہ ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایئر میں زیادہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سوری ٹو کٹ یو آف, آپ کی دادی نے بھی آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ جا ہی رہی ہو بن ہی رہی ہو ڈاکٹر تو پوری ڈاکٹر بننا, ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ MBBS ڈاکٹر. بالکل, لیکن میرے نزدیک یہ غلط ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت غلط اپروچ ہے کہ نہیں MBBS جو ہوتا ہے وہی لائک ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں اور کوئی اور فیلڈ کے ارد گرد جو میڈیکل کے ہوتے ہیں نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. دس از اے رانگ تھنگ. بھائی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہر فیلڈ کو رسپیکٹ دیں, چاہے MBBS اور BDS, کیونکہ MBBS بھی ڈاکٹر ہے, BDS بھی ڈاکٹر ہے. اگر MBBS بعد میں جا کے ہمیں لائک کسی فیلڈ کے اندر ہم جائے, اس کے بعد ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی ہے, ہم لائک ہر چیز کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اسی طرح ڈینٹسٹ پہلے سے ہی کسی فیلڈ کو چوز کرنا. اگر آپ نے کہ MBBS ڈاکٹر بننا تھا, میرے خیال بہت سلی ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے لائک MBBS. بیکاز میں آپ سے یہ سوالات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ڈیلو انٹو ینگ مائنڈس. جو آج کل کے بچے ہیں, جو آج کل کی جنریشن ہے, جو ابھی اپنے فیصلے کر رہی زندگی کے, تو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے پیچھے؟ دیکھیے اب تو میرا خیال ریزن تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ میں MBBS کیوں کرنا چاہتی تھی. تب والا ریزن بتائیں آپ. تب میرا یہ ریزن ہوتا تھا کہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی ہاؤس جاب وہاں کی. کہ مجھے ہوتا تھا کہ ہاؤس جاب بہت لائک کتنی اچھی ہاؤس جاب ہے, نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہے, کیونکہ ہر ینگ مائنڈ ہوتا ہے. ہاؤس جاب میں آپ کو پیسے فیسینیٹ کرتے تھے یا آپ کو ہاؤس جاب کی لائف جو ہے وہ فیسینیٹ؟ ہاؤس جاب کی لائف مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, اسپیشلی ہاؤس جاب کی جو نائٹ لائف تھی. پتہ نہیں مجھے ایسا لائک میں جب اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتی تھی کہ کافی لوگ جب جو ڈاکٹرس تھے وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. کیونکہ جب میں کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی اور میں رات کے ٹائم جاتی تھی ہاسپٹل, تو وہاں پہ جب مجھے نظر آتے تھے نا جو ہاؤس جاب والے جو ہوتے تھے, آپ رات کے ٹائم کیوں جاتی تھی ہاسپٹل؟ جب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اس ریزن پہ, تو ہم کبھی جاتے تھے ہاسپٹل, تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں, وہ اتنی پیاری تیار ہوتے تھے اتنے اچھے طریقے سے. تو you used to idolize them, young doctors who were fresh graduates جو کہ وہاں جاب کرتے تھے. وہی والی بات ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں ینگسٹرز جب اپنی لائف کو اچیو کرتے ہیں تو لوگ ان کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں اور آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو آپ کا یہ اوپینین تھا؟ جی میرا لائک اس کے پیچھے یہ آپ کا تب کا اوپینین تھا. اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یو ٹک ون ایئر آف گیپ ایئر آپ نے لیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اب جو ہے وہ واپس آپ نے ایگزام دیا اینڈ یو ہیو اسکورڈ ویل. اب تب بتائیں کہ آپ نے تب کتنا اسکور کیا تھا, اور وٹ ور دا ریزنس, اور جن ریزنس کی وجوہات پہ آپ کا اسکور آج کے اسکور سے کم ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن سسٹم کا کوئی پرابلم ہے, جو کہ مطلب فار انسٹنس مئی میں رزلٹ آپ کا آ رہا ہے, آپ FSC کی تیاری کر رہے ہو, جون جولائی میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایگزامز ہوتے ہیں, اگست میں ایگزامز ہوتے ہیں, یوزلی یہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں, تو وہ ایک مینٹل پریشر بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے کہ اگر آپ جون جولائی میں ایگزام دے رہے ہیں تو ایگزامس جو ہیں وہ آپ کو ڈیزگنیٹڈ ڈیٹ کے ساتھ اکتوبر نومبر دسمبر یا ارلی جنوری میں ہونے چاہیے؟ آپ بتائیں آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا تھا, کیونکہ یہ بہت ایک ٹراما ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی فیملی, آپ کے پیئرز, آپ کے گاڈ نوز طرح کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کہاں کیا کر رہے ہو. تو وہ آپ بتائیں اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا تھا اینڈ وٹ واز یور اسکور؟ جیسے میں نے کو بتایا کہ پہلے مجھے نہیں کرنا تھا میڈیکل, لیکن پھر میں نے کیا. سیکنڈ ایئر کی جب میں FSC آئی تب مجھے تھا کہ نہیں میں نے میڈیکل ہی کرنا ہے, بائی ہک بائی کروک میں نے کرنا ہی میڈیکل ہے. کیونکہ مجھے تھا کہ پہلے تو میں ہمیشہ گھر میں ہمیشہ فیس بنا دی تھی کہ بایولوجی میرا لائک لیسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا, تو میتھس میرا فیوریٹ ہوتا تھا, تو مجھے اس پہ ہوتا تھا کہ نہیں. پھر اس کے بعد جب میں لائک اس کی آئی کہ نہیں اب میں نے کرنا ہے, تو میں ڈیڈیکیٹڈ ہو گئی تھی اس کی طرف, میڈیکل کی طرف. تو جب میں نے لائک مئی کے جون جولائی ہمارے پیپرز ہوتے ہیں, لائک وائواز بھی ہوتے ہیں لائک FSC کے, اور جون میں ہمارے پیپرز ہوتے ہیں بورڈ کے. اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈیٹ دی گئی تھی 27 اگست کو آپ کا. آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ 1 ایئر گزر چکا ہے, لیکن ایک مہینے کا کائنڈ آف ون ایگزیکٹ. جی بالکل. تو تب تو اب مجھے میں نہیں بالکل کلیئرلی یاد, لیکن وہ 1.5 مہینہ ہاں بالکل 1.5. اینڈ دس
یہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم اس ایگزام کے لیے جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ون آف دا ہارڈیسٹ ایگزامز ان پاکستان اف ناٹ دا ہارڈیسٹ. یس اسی طرح ریزن یہ ہوا کہ اس طرح ڈیلے ہو گیا فردر کیونکہ تب فلڈز آ گئے. فلڈس کی ریزن تھے لاسٹ ایئر, یہ ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے 2022 میں جس کی وجہ سے فردر ڈیلے ہوا. پھر یوزلی پھر پروٹیسٹ ہوتی ہے, بچے کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ڈیلے چاہیے اس طرح کرتے کرتے پھر اکتوبر پھر نومبر میں میرا پیپر ہوا تھا, 3 نومبر آئی گیس, اور 11 نومبر کو 2022 میں ہوا تھا. تو تب ہمارے پاس ٹائم کم تھا کافی پڑھنے کے لیے کیونکہ تب ہم کیونکہ میں اپنا اوپینین مطلب میں اپنا ٹائم بتاؤں کہ میرا اس ٹائم کیا تھا. میرا تھا کہ نہیں خیر ہے پہلے میں نے ایف ایس سی اپنا بیسٹ دینی ہے کیونکہ ایف ایس سی میں اسکور کروں گی تو میرا 40% اسکور سیکیور ہوگا کہ میں نے بولے خیر ایم ڈی کا دیکھا جائے گا بعد میں, کیونکہ اس ٹائم آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دونوں جگہوں پہ لگ جائیں گے نا کہ نہیں ایم ڈی پڑھنا ہے, اور جیسے اب لوگ کہتے ہیں میرے نزدیک میرے اوپینین میں یہ بہت غلط ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرسٹ ڈے سے ایم ڈی پڑھے. میں نے ویڈیوز دیکھی تھی, میں نے بھی ان کو فالو کیا تھا کسی لیکن ہوتا ہی نہیں ہے یہ سب. مجھے نزدیک یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے لیکن مطلب یہ ریئلٹی نہیں ہے, آپ ایسے کر نہیں سکتے ہو کہ آپ ہر جیسے میں کہتی تھی نہیں ایچ اٹس اون والا چکر ہے, کسی کے لیے پہلے دن سے ہے کسی کے لیے آخری دن سے. بالکل میرے اس پہ یہ تھا کہ میں نے فرسٹ ڈے سے ٹرائی کیا تھا یہ ویڈیوز دیکھ کے کہ نہیں لوگ کہتے تھے جو بن چکے تھے ڈاکٹرس کہ نہیں ہمیں فرسٹ ڈے سے پڑھنا چاہیے, جس طرح فیس اسٹارٹ ہوا پڑھو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا بھائی میں اپنا پہلا فوکس جو ہے میں نے ایف ایس سی رکھنا ہے, بعد میں دیکھا جائے گا. جیسے میں اپنے بورڈ کے پیپرز دے دیے اس کے بعد میں نے اکیڈمی جوائن کی. پھر اکیڈمی میں نے یہاں پہ کپس جوائن کی تھی اسلام آباد میں کیونکہ ہم پھر شفٹ ہو چکے تھے اسلام آباد. تو پھر میں نے یہاں پہ جوائن کی, میں نے اکیڈمی میں پڑھا اس کے لیے آئی گیس 2 months, لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے لمبا چلا گیا. تو کافی اچھا اکیڈمی میں بھی ہمارا ٹائم گزرا, بہت اچھے میں ایجوکیشن دی جاتی ہے. لیکن میرے نزدیک جب آپ کا اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے اکتوبر میں کر دینا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ 2-3 months دینے چاہیے. بار بار ڈیلے جو ہے اس سے ایک تو پریشر بہت زیادہ آتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ویسے بھی ٹائم کم ہوتا ہے. میں 1 مہینے میں کوئی تیاری نہیں کر سکتا اپنے ایگزامس کے بعد, اور کیونکہ ہر بندے کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ایف ایس سی بیسٹ دے. اور یہ کورس ڈفرینٹ ہوتا ہے نہیں کورس ڈفرینٹ نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا کہ سارا کورس آتا تھا کہ جتنا ایف ایس سی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب آتا تھا, مگر پھر جب سے کووڈ ہمارا آ گیا تو کووڈ کے اندر پھر ہم لوگوں کے لیے ڈیڈکشن کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے یہ ڈیڈکٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے کچھ لمیٹیڈ آپ کے ٹاپکس آئیں گے, لائک سبجیکٹس جیسے ہر سبجیکٹ میں لمیٹیڈ چیپٹرس اور لمیٹیڈ ٹاپکس آئیں گے کووڈ کی وجہ سے, ورنہ ہمیشہ پورا آتا ہے جتنا سبجیکٹ ہمارا ہر لائک فل کورس آتا ہے. پھر ہم لوگوں نے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک بینیفٹ تھوڑا سا ملا تھا, لیکن وہی بات ہے جب ڈیلے پہ ڈیلے کیا جاتا ہے تو مینٹل پریشر ہوتا ہے. میں سلو ہو گئی تھی, میں جس میں پہلے 1 month میں نے بہت پڑھا تھا, میں اس طرح نہیں پڑھ سکی فردر آگے 2 months میں, کیونکہ برین ڈرین ان مائی اوپینین از اے ریئل تھنگ نا. برین ڈرین ہو جاتا ہے, آپ 6 مہینے پہلے فزیکلی تیاری کرتے رہو. جب آپ اس کی تیاری سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ جو ہو ایم ڈی کیٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بھی ٹرین ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ از دس دا فالٹ آف آور ایجوکیشن سسٹم آئی گیس, اور از اٹ سم تھنگ ایلس؟ آئی گیس یہ ایجوکیشن سسٹم کا ہی لائک فالٹ ہے, کیونکہ آپ ہمیں ٹائم تو دیں, ایٹ لیسٹ گیو اس سم ٹائم کہ ہم لوگ اپنا ایٹا جیسے کہ ہمیں پہلے سے اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ ایٹا ایم ڈی کیٹ از سو ڈیفیکلٹ اور یہ پاس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنے لاکھ بچے دیتے ہیں ایک ٹائم پہ, اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو آپ بڑا ہمیں آلریڈی اتنا کانشیس کر دیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اس پہ پہلے سے ڈرے ہوتے ہیں پریشر کی وجہ سے. لیکن جس طرح ہمارا پھر جب آتا ہے پھر ڈیلے کی وجہ سے اتنا مینٹل پریشر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, پہلے اتنا آپ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ بس ابھی ڈیٹ ہے ہم نے دینا ہے, لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی 1 month بعد ہے, پھر آپ سلو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کیسے پڑھو گے, پھر آپ وہی چیزیں بار بار پڑھ کے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. اور نمس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے. نہیں, نمس اور ایم ڈی کیٹ میں فرق کیا ہے؟ کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کورس, دونوں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لیتی ہیں. بالکل, اس کا اگر آپ بتا سکیں ویورز کے لیے. ہاں جی, ایک ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے جو ایک نمز آرمی کے انڈر آتا ہے. اس کی بہت لمیٹیڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, آئی گیس 12 یونیورسٹیز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, اور کے پی کی سائڈ پر آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ہے, آئی گیس سے آئی ڈونٹ نو. تو کے پی کے میں تو سمجھا آپ ہے ہی نہیں کوئی, ٹھیک ہے. تو اس میں ایڈمیشن لینا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑا ہائی میرٹ ہوتا ہے ایک تو, اور آپ نے تب دونوں دیے تھے؟
میں نے تب بھی دونوں دیے تھے. بٹ یو اسکورڈ لو ایز کمپیئر ٹو دس ایئر. True. تو یہ ریزن آپ نے بتایا کہ یہ وجوہات تھی. نہیں, ایک اس میں ریزن میرا اپنا بھی تھا کہ میں نے کیوں اچھا اسکور نہیں کیا. اس کا ایک تو یہ ریزن تھا, ایک تھا کہ میں تب بہت لائک بیسکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لو گے جیسا آپ ایف ایس سی دیتے ہو. یو ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ. یا دیٹس رائٹ. یہ بھی ایک ریزن تھا. ایک تو ہمارا فلڈز آ گئے, ایک ہمارا بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, بالکل وہ تو ایک ریزن تھا ہی. ایک ریزن میرا بھی تھا. دیکھیے اس ٹائم بھی بچوں نے اسکور کیا تھا, اسٹوڈنٹس نے کیا تھا, میں نہیں کر سکی. اس سے میرے اپنے ریزنس تھے کیونکہ میں نے اس طرح ایکٹیولی نہیں فوکس کیا تھا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا. مطلب میں اکیڈمی جاتی تھی, میں پڑھتی تھی, لیکن میں اس طرح نہیں پڑھتی تھی کہ بعد میں پڑھا. میری کلاسز ہوئی تھی صبح 6 to 12 اور میں مارننگ پرسن نہیں ہوں. تو میں صبح 2 hours کی کلاس اسکپ کر لیتی تھی کیونکہ اس میں لاجیکل اور انگلش ہوتی تھی. لیکن آئی گیس ان مائی اوپینین لائبہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وجہ برین ڈرین کی وجہ سے بھی تھی. اگر آپ کا برین ڈرین نہ ہوا ہوتا اینڈ یو ہیو ہیڈ ایمپل آف ٹائم کہ یار میرا جون میں یا جولائی میں میرا ایگزام ختم ہو رہا ہے, آئی ول ہیو 2 months آف بریک, اگست اینڈ سپٹمبر, اور جنوری میں ایگزام ہو رہا ہے, تو میں جو ہے وہ 4 مہینے کی تیاری کر دوں گی. تو آپ کا ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اگر آپ جاتی تو یہ برین ڈرین کا ایشو نہ ہوتا. چلیں آپ نے اس وقت اپنا اسکور کم کیا, آپ نے بتا دیا, اور ان مائی اوپینین آپ اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس میں نے جو دیکھے ہیں اپنے ارد گرد, جو میرے بیچ کے بھی تھے اور آئی ایم پریٹی شیور آپ کے بیچ کے بھی ہوں گے, وہ زیادہ تر میڈیکل کے لیے گیپ ایئر لیتے ہیں. تو میڈیکل کے لیے گیپ ایئر لینا از ناٹ اے بگ تھنگ ان پاکستان, بٹ ٹیکنگ گیپ ایئر in general is quite a huge thing. Yes. You are surrounded by quite a lot of people. There's this family pressure, there's pressure of extended family, there is pressure of peers, there is pressure of friends, then there is pressure within کہ یار 1 سال کا میرا گیپ آ گیا. تو وہ فیز جو تھا آپ کا, جو 1 سال کا جو گیپ آپ نے لیا تھا, was there anyone there to support you in your family or your friends or anyone else? وہ ٹائم جو تھا, کیونکہ سال کا بھی سے بھی کم کا ہی گیپ ہوتا ہے میرے نزدیک, جو ہے 10 مہینوں کا ہوتا ہے, وہ ٹائم آپ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. دیکھیے مجھے باقی فیملیز کا نہیں پتہ, لیکن میری فیملی بڑی سپورٹیو تھی. یہ ہمیشہ مطلب میری فیملی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ کیوں لے رہی ہو, کیوں ریزن ہے یہ, کیا مطلب کہ نہیں, مجھے کبھی نہیں اس پہ کہا گیا. لیکن دے ور لائک ریئلی سپورٹیو ٹو می, کہ ان نے مجھے ہر چیز میں ان نے مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں آپ جس طرح کرتی رہو. تو مجھے یہ بہت ایک بینیفٹ تھا کہ جب آپ کو پیچھے سے آپ کے پیرنٹس آپ کو نہ کرے تنگ اس چیز پہ, تو پھر تو آپ آرام سے کر سکتے ہو نا پورا ایئر اپنا اسپینڈ. لیکن یوزولی ہوتی ہے فیملی جہاں پہ ان کو ایون سوسائٹی میں جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, چلے پیرنٹس آپ کے اپنے ہیں نا, جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بہت ٹونٹ کرتے ہیں کہ نہیں کیوں ہو, کیوں گیپ ایئر ہو, اور اسپیشلی گرلس کے لیے کہ یہ تو ایج جا رہی ہے, 5 سال میں تو ان کا میڈیکل ہوگا. آئی گیس اٹس مور فار بوائز کہ یار تم نے کمانا ہے, جاب ملے گی نہیں ملے گی, شادی ہوگی نہیں ہوگی. بالکل, لیکن فیکٹر میڈیکل آ جاتا ہے نا, تو میڈیکل کے لیے پھر گیپ ایئر میں تو یہ لڑکے تو اس طرح لے بوائز تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے, مگر گرلس کے لیے کہ میڈیکل کے لیے بھی گیپ ایئر لیا جائے اٹس نارمل. کچھ جگہوں پہ ابھی بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکی کی ایج جا رہی. میں نے کہا نا کہ آپ کے اپنے لائک بلڈ ریلیشنس کے علاوہ جیسے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے بردر سسٹر, وہ تو آپ کے ساتھ ہی سپورٹ کریں گے نا, لیکن جو باقی ریلیٹیوز ہوتے ہیں آپ کے وہ تو نہیں کرتے نا, وہ تو ٹونٹ کرتے ہیں. تو میں نے بھی کافی اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ بھی. آپ کے سبلنگس کا کیا رول تھا آپ کے اس پورے 1 سال کی جرنی میں؟ بہت سپورٹیو تھے. میں نے کہا میری ساری فیملی بہت سپورٹیو تھی. میرے پیرنٹس, میرے بردر, میرے مطلب بہت ہر ٹائم ان نے میرے ہر اس پہ سپورٹ کی, میرے ہر ڈیسیشن پہ سپورٹ کی. جب میں جو ہوتا تھا کہ مجھے ایک پوائنٹ ایسا بھی تھا کہ میں کہی تھی کہ میں نہ دوں دوبارہ پیپر, کیونکہ مجھے, لیکن تب تک میری ایک مسٹیک تھی جو کہ ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, آپشن بھی رکھنا چاہیے. میری مسٹیک تھی, میں نے فرسٹ ایئر میں بھی آپشن بھی نہیں رکھا, میں نے دوبارہ دیا, میں نے تب بھی آپشن بھی نہیں رکھا. نہیں, لیکن آپ نے ایک بات کی that you were quite adamant کہ یار اب میں نے کرنا ہی ہے MBBS. So I believe that when one is adamant about something, they don't keep second options, which is a very good thing. I don't believe in keeping another option open, because if there is another option open, then you are automatically inclined towards that. Had you had another option with you, I am pretty sure کہ آپ نے اس ٹائم لے لیا ہوتا, اور آپ کے آج جو مارکس آئے ہیں یا آپ آج جس کریئر کی طرف جا رہی ہیں, آپ شاید اس ٹائم فیوچر میں جا کے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتی تھی. تو یہ میرے نزدیک سیکنڈ آپشن نہیں ہونا چاہیے اپنے کریئر میں. میں اپنے کریئر کی بھی بات کروں تو آئی اونلی ہیڈ ون آپشن,
دیکھیے ہر ایک کا اس میں ہر ایک اپنا ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں. میرا اس پہ یہ اس لیے اوپینین تھا کہ دیکھیے ہر ایک کے پاس میری چوائس تو نہیں ہوتی نا, میری ایسی فیملی تو نہیں ہوگی نا جو سپورٹ کرے گی میرے اسی ڈیسیشن پہ کہ ٹھیک ہے چلو ایک اور مزید گیپ ایئر لے لو. اگر میں ابھی بھی فار انسٹنس میرا نہ ہوتا تو میں اگر کہتی میں نے گیپ ایئر لینا, کیونکہ میرے پاس پھر بھی آپشن نہیں تھی, تو مے بی شاید مجھے آپ کی فیملی سپورٹیو تھی, آپ نے بتایا وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بٹ آپ کے اپنے سرکل میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی فیملی اتنی سپورٹیو نہیں ہوں گی. ڈو یو تھنک دیٹ such pressure from society, does it take a toll on someone's mental health? بالکل ہارمفل ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے اپنے بہت سراؤنڈنگ میں ایسی فرینڈس دیکھی ہیں جن کو فیملی سپورٹ نہیں ملتا تو وہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. انزائٹی ڈپریشن وچ از اے ریئلی نارمل تھنگ آئی گیس ان پاکستان, کہ بہت نارمل ہو گیا ہے انزائٹی ڈپریشن. اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں, جب ڈپریشن ہونا از نارمل بٹ ڈپریشن کو ایکسیپٹ کرنا از ناٹ نارمل. نہیں تو بالکل, یہ تو آئی گیس ایک الگ ہی آپ کسی ٹاپک پہ چلے جائے. میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم, ایٹ ون پوائنٹ اور another, we are living in such a society that we have like 100% disposal of social media, and we see people and idolize certain people who have a certain kind of lifestyle on social media which they portray, and most of them ان کا اس طرح کا اصل میں ہوتا نہیں ہے. بٹ وی لک ایٹ دیم, وی سی دیٹ یار اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس وہ ہے. تو آئی گیس آلموسٹ ایوری ینگسٹر ان ٹوڈیز ٹائم ہیز گون تھرو سچ تھنگس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان مائی اوپینین most of the time it is for youngsters, it is directly related to their education life, their education system, and the decisions which they will take. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ آج کی لڑکیاں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا, تو آپ اگر کچھ ایسی کوئی ایگزامپل آپ کے ارد گرد ہے اور آپ اگر اس کے اوپر بات کرنا چاہیں, تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیں کہ یار کس طریقے سے ہیڈ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, اور if you are affirmative about something you should go for it. دیکھیں جب آپ اتنا کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا, جیسے میرا تھا, میں نے میڈیٹ کرنا, میری بھی بہت طبیعت لائک بیچ میں لائک اس طرح انزائٹی, لیکن ڈپریشن بہت بڑا ورڈ ہے آئی گیس. ڈپریشن کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں, ہمارے لوگوں نے انفارچونیٹلی وہ ایک ورڈ کو پکڑ کے جو ہے نا وہ بنا دیا. یہ کوئی وہ نہیں ہے ڈپریشن کے, لائک بس ڈپریشن ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا کہ اچھا ڈپریشن ہے, بڑے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی گیس دس از رانگ. ڈپریشن از اے سیریس النس. میرے نزدیک لوگوں کو جیسے ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے, ہمارے پاؤں میں درد ہوتا ہے, اس سے ہمارے دماغ میں بھی درد ہوتا ہے. ہمارے لائک مینٹل ہیلتھ از ریئلی امپورٹنٹ. اور ہماری سوسائٹی میں اس کو اسپیشلی وہ سوسائٹی جہاں پہ جو پیرنٹس جو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اہم ہی ہے, یہ تو صرف اس ٹائم بینگ. ناٹ اونلی پیرنٹس, مطلب اگر وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے سے تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو بچوں سے فاصلے میں رکھا. اچھا تو یہی ہے. دیکھیے ڈپریشن تو میں کہوں گی کہ بہت بڑا ورڈ ہے کسی بھی اس چیز کے, جیسے ریلیٹڈ ٹو پیپرس. دیکھیے انزائٹی ہوتی ہے, آپ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کا ہوگا نہیں نہیں. میں بھی فرسٹ ایئر میں تھی. فرسٹ ایئر میں تو خیر مجھے ایسے کوئی انزائٹی نہیں ہوئی تھی جیسے کہ پریشانی, کیونکہ آئی واز پریپیئرڈ آلریڈی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اتنا اپنا انپٹ نہیں دیا تھا اس ٹیسٹ کے لیے. دیا تھا مگر نہیں اس طرح ہو سکا. بالکل. اس کے بعد جب سیکنڈ ٹرن آئی تو پھر تو بس میرا تھا کہ چاہے جو بھی ہو آئی ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر, جیسے بھی آپ کریں, جیسے آپ میں ڈاکٹر ہی بن. تو انزائٹی کہنا یا آئی گیس it's normal. No, it is normal, but it's because of overthinking as well. If one is an overthinker and he or she thinks about everything, یہ ہوتا ہے. and اس کو, اور یہ ہر ایک کی اپنی وہ ہے, اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اور اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد لوگوں میں, آپ میں خود میں بھی انزائٹی. مجھے تو روز ہوتی ہے بھائی انزائٹی. میں روز صبح یہاں سے آفس کے لیے نکلتا ہوں, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں نا, اللہ گواہ ہے, میں یہ میرے دماغ میں تھا یار ویوز آئیں گے نہیں آئیں گے, اس کی انزائٹی ہے, ہو جاتی ہے انسان کو. ہارٹ بیٹ پیلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے, پھر آہستہ ہو جاتی ہے. It's the normal thing. In Pakistan, we need to, youngsters like us, we need to make sure that people should know about it. کہ بھائی chill کرو, اگر کوئی پرابلم ہے اس کو راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور میں آپ سے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں میں ہمارے معاشرے میں ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ تر بڑھ رہا ہے, کیونکہ انزائٹی ڈپریشن لڑکیوں کے لیے اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ جو ہیں وہ لڑکیوں کو گھر سے باہر مت نکلو, یہ مت نکلو, وہ مت نکلو. لڑکے تو پھر بھی لڑائی جھگڑا کر کے نکل جائیں گے باہر گھومنے پھرنے دوستوں کے ساتھ, لیکن لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. تو خیر جس کو بھی ہے, آپ نے اچھے اس پہ لائٹ شیڈ کی کہ یہ اٹس اے ریئل تھنگ اینڈ اٹ شوڈ بی ڈیلٹ ود. آگے آپ چلیں, یہ آپ نے جب فرسٹ ایئر دے دیا, یو آر کوائٹ ایڈمنٹ کہ یار میں نے MBBS ہی کرنا ہے, پھر آیا سیکنڈ ایئر میں what was your mindset at that time, کیونکہ you had ample of time.
یا آپ نے ٹھیک ٹھاک قسم کا بریک بھی لیا ہوگا, ویکیشنز بھی کی ہوں گی فیملی کے ساتھ, سب کچھ. بالکل. یو ہیڈ ایمپل آف ٹائم. اس وقت آپ کا مائنڈ برین ڈرین والا اور آج کا آپ کا مائنڈ وہ جو آپ نے دیا, کیا ڈفرینس تھا اس میں؟ دیکھیے ڈفرینس تو بہت تھا کہ لائک ایک پہلی بات تو ایک میتھ ہوتی ہے کہ آپ فرسٹ ڈے سے پڑھائی کرو, کیونکہ میرے اوپینین میں, دیکھیے یہ میرا اوپینین ہے, میں ہر ایک کے اوپینین پہ نہیں کہہ سکتی, اوروں کے ڈفرینٹ اوپینینس ہوں گے, مگر میرے اوپینین میں جب میں نے سیکنڈ ٹائم دیا تھا نا, تب بھی میں نے کوئی نہیں کیا تھا کہ لائک 1 جنوری سے میں نے اسٹارٹ کر دی اپنی پڑھائی, نہیں, میں نے نہیں کیا تھا. میں نے اپنی اسی طرح مئی میں اسٹارٹ کی تھی اور جون میں اپنی 4-5 مہینے کا گیپ. جی 4-5 میں نے نہیں پڑھا, اینڈ دیٹس ٹرو. میں جھوٹ نہیں بولوں گی اس طرح آ کے کہ میں اس لیے سچ بولنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ متس بھی ہوتی ہے کہ نہیں جس طرح لوگ بناتے. میں اتنا ویڈیوز دیکھتی ہوں, لوگ کو کہتے ہیں فرسٹ ڈے سے پڑھیں, اور آپ ایک تو پہلے فرسٹ ڈے ہوتا ہے, پھر ڈفرینٹ اسکیجولس بنائے ہوتے ہیں. بھائی ہر ایک کی باڈی ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا مینٹل, ہر ایک کا اپنا مینٹل ایکیومن ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے پڑھ سکتا ہے. بالکل. جیسے میں جب اپنے ایگزامس دیتا تھا, میرے ایگزامس مئی میں ہوتے تھے, چاہے وہ لا کے ایگزامس ہو یا IGCSE کے. آئی یوز ٹو انجوائے مائی لائف اپ انٹل فیبرری, مارچ, اپریل یا مارچ, اپریل, مئی, اس طرح میں پڑھتا ہوتا تھا, اور ایگزام ڈے پہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا, نہ نوٹس لکھتا, صرف اپنا وہ ایک پین اٹھا کے ہم لوگ چلے جاتے تھے رائٹنگ. تو آپ کے کہنے کا مقصد میں سمجھ رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایگزام سے 3-4 مہینے پہلے پڑھنا شروع کیا. بالکل. میں نے اپنے آپ کو تب اتنا پریشر میں نہیں ڈالا تھا کہ جب میرا شاید آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا تھا پہلے. بالکل, کیونکہ پہلے ایکسپیرینس میرے لیے اتنا ہارڈ بریکنگ نہیں تھا, کیونکہ مجھے پتا کہ میں نے ان پٹ نہیں دی. لیکن سیکنڈ اس کے لیے میں اتنی, لیکن اس ٹائم مجھے انزائٹی ہوئی تھی اسٹارٹ, کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے اس سیکنڈ اٹیمپٹ میں مجھے انزائٹی فیل ہونا شروع ہوئی تھی. انزائٹی سینس میں, لائک انزائٹی آپ کو پتہ ہے نا, اٹس نارمل تھنگ کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں, یو آر اسکیئرڈ آف اینی تھنگ, اور یا آپ کو ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی اوور تھنک جب آپ کرتے ہو کسی چیز کی, تو آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. مجھے اب تھا کہ مجھے اب ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ اس لیے بننا ہے کیونکہ مجھے اب ایک تو ہوتا ہے نا, دیکھیے سوسائٹی پریشر بھی ایک چیز ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میں اس کو ڈینائی کر دوں کہ نہیں, میں میرے اندر, میرے اوپر نہیں تھا, میرے اوپر تھا سوسائٹی پریشر. لیکن آپ کی کمپیٹیٹیو نیچر کی وجہ سے تو یہ نہیں تھا کہ یار آپ کی نیچر بھی کمپیٹیٹیو ہے, تو آپ کو یہ نہیں تھا کہ یار اب میں نے اپنے لیے کرنا ہے, یار میں نے اتنا کر لیا, میں اب اپنے آپ کو کچھ پروو کرنا ہے. میں نے یہ بھی ایک ریزن تھا. مجھے اچھے سے پتا ہے, جب میں نے فرسٹ ٹائم میں جب میں نے پیرنٹس کو دیکھا تو وہ کتنے ڈس ہارٹ ہوئے تھے اس چیز سے کہ میرا نہیں ہو سکا. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے لائک کتنا میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتی تھی اس ٹائم, لیکن تب بھی انہیں مجھے شو نہیں کیا. لیکن آپ کو جانتے ہو اپنے پیرنٹس کو اچھے سے. سیکنڈ اٹیمپٹ مجھے یہی تھا کہ بھائی کیا میں ایک ٹیسٹ نہیں کر سکتی اچھے سے اسکور, لائک مطلب ایک ٹیسٹ ہے, کیا میں اس کو نہیں اچھے سے اسکور کرتی. میں اپنے میرے پیرنٹس لائک 2 بردرز ہیں, تو اس پہ یہ ریزن تھا کہ دونوں کو ٹائم پہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے, لیکن دونوں نے اپنی لائک فیلڈ لی تھی. تو اس ریزن پہ میں ان کی ہی وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ جو چاہتے میں ویسے کروں. پہلے تو ایک ٹائم تک ان کا تھا, اس کے بعد جب میں سیکنڈ اٹیمپٹ دی, میں نے کہا نہیں, اب میرا اپنے اندر بھی آپ کو آ جاتا ہے کہ نہیں, اب آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. پر آپ کو لگتا ہے کہ, سوری میں آپ کو ڈیویٹ کر رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ ہم آئیں گے. آپ نے کہا آپ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ ان کو پیرنٹس چاہتے تھے میڈیکل کریں, انجینئرنگ کریں. آپ کو ان میں ایسا کیڑا کبھی نظر آیا کہ یار یہ بڑے اچھے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے تھے, یا وہ جو اب جو زندگی میں کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو میں بھی کہوں گی ہر بندے کو وہ کرنا چاہیے جو ان کی اپنی چوائس ہے. ٹل ڈیٹ میں یہی اسٹانس رہے گا میرا. ٹھیک ہے, میں نے اس ٹائم اپنے پیرنٹس کو سنا, اور اس کے بعد میرے اندر ڈیولپ ہوئی یہ چیز. اگر میرے اندر نہ ہوتی تو میں بھی شاید میں تب بھی اپنے پیرنٹس کو کہہ دیتی, اور میرے پیرنٹس اتنے سپورٹیو ہیں کہ وہ مجھے تب بھی کہتے کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ. وہ تو ایک بات ہے نا کہ اچھی ایجوکیشن, لائک پری میڈیکل کر لیا آپ نے. تو میرے جو دونوں بھائی ہیں ان کا بھی یہی ان کا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھے ڈاکٹر یا انجینئر بن پاتے, کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس ٹائم ان پہ. لیکن اب وہ جس فیلڈ میں وہ خود ہے, تو وہ اس ٹائم اپنا بیسٹ کر رہے اس فیلڈ میں. تو ان کو دیکھ کے مجھے ہوتا ہے, لیکن مجھے کبھی کبھی ہوتا تھا پہلے کہ یار آپ نے مجھ پہ کیوں نکالا سارا, اپنی وشز ساری مجھ پہ پوری کرا رہے, ان پہ کیوں نہیں. لیکن ٹھیک ہے, اب میرا بعد میں پھر آپ کا اپنا بھی شوق ہو. بالکل, یہ تو میں ابھی بھی کہوں گی میرا اپنا ہی تھا, تو میں اب کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ نے کہا کہ آپ نے 3-4 مہینے کا بریک لیا. آپ پھر جب آپ نے بریک کے بعد آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی, کس طریقے سے پڑھتی تھی آپ جب آپ نے شروع کی تیاری؟ تو میری روٹین جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی, میں کہہ سکتی کہ مطلب کہ صحت کے وائز, ہیلتھ وائز اچھی نہیں تھی, کیونکہ میں صبح 8 o'clock تک پڑھتی تھی. اچھا جی. میں اکیڈمی دوبارہ جوائن کی, جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں اکیڈمی کیوں,
فرسٹ میں نہیں کر سکتے تو سیکنڈ میں کیوں نہیں. میں رسک نہیں لینا نہیں. اور یہ متس ہے, لائک یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے اکیڈمی سیکنڈ میں نہ لو, کیونکہ بکس تو سیم ہے, بکس آپ کی سیم ہے, آپ کی لائک بک سیم ہوں گی, آپ وہی پڑھو نا جو آپ نے لکھی. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو یہ سچ ہوتا ہے. اکیڈمی کیونکہ میرے فرسٹ اٹیمپٹ میں میری کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے, کیونکہ میں اکیڈمی میں اس طرح فوکس ہی نہیں کرتی تھی جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا. مگر سیکنڈ اٹیمپٹ میں میں نے اپنی ٹیچرس کو اتنا تنگ کیا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں آئی ڈونٹ تھنک سو مجھے جانتے بھی تھے کہ میں کلاس میں ایگزسٹ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. لیکن سیکنڈ اٹیمپٹ میں مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے تنگ ہو گئے تھے کہ یار یہ کیوں ہے میری کلاس میں, کیونکہ میں ہر ٹائم کچھ بھی تھا میں ان سے پوچھنے جا رہی تھی, اور میں ابھی بھی کہوں گی. اور آپ کس ٹائم جاتی ہوتی تھیں؟ یہ گیمی ٹائمس بہت اچھی تھیں. نہیں, آپ 8 بجے صبح سوتی تھیں؟ ہاں, وہ تو میں نے آخری 3 منتھس میں کی تھی. اکیڈمی میری 5 منتھس کی تھی. تو میں نے شروع کے 2 منتھس نارمل گئی تھی اکیڈمی, لیکن مطلب جاتی تھی تب میں زیادہ نہیں پڑھتی تھی. وہ نہیں ہوتا کہ یہ دیکھیں, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میرے اوپینین میں آپ 3 یا 4 منتھس ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ جب شروع سے پڑھو گے آپ کریں گے بار بار میں ایک ہی چیز پڑھنا, میں بار بار ایک ہی چیز. اوپر سے پھر ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہر دفعہ پیپر ڈیلے ہوتا ہے, تو آپ کو ایسے بھی 2 منتھس مل ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی ریزن میں. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہی کہ میری اس پوڈ کاسٹ کا لوگ ہی سمجھے کہ 2 منتھس ایسے ڈیلے ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یو نیور نو, ٹائم بھی تو کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم میرے جب 2 دفعہ ایکسپیرینس ہوئے تو دونوں دفعہ مجھے ریزنس ملے تھے تو میرا ڈیلے ہوا. لیکن جب میں اکیڈمی جاتی تھی تو میں صبح لائک وہ ٹائمس میری اس لیے اچھی تھی کیونکہ میری اپنے لائک مارننگ روٹین میری ٹھیک ہوتی تھی. میں آرام سے اپنا سو کے اٹھتی تھی. تو میں 12 سے 5 میری ٹائمنگ ہوتی ہے. لائک 5 hours ہوتے ہیں کیونکہ وی ہیو 5 سبجیکٹس, انگلش, لاجیکل, بایولوجی, کیمسٹری اینڈ فزکس. تو ہمارے 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے بایو کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں, لاجیکل کے 6 مارکس ہوتے ہیں, انگلش کے 18 مارکس ہوتے ہیں, 18 MCQs. دیکھ ایچ MCQ 1 mark. تو اسی لیے ہمارا ہوتا ہے. تو اسی طرح 5 منتھس کی روٹین میں یہ تھا کہ فرسٹ 2 منتھس میں اکیڈمی جاتی تھی. میں اس دفعہ بہت ڈٹرمنٹ تھی. لاسٹ سے سمجھے میرے اندر 90% آپ سمجھے میں نے ایکسٹرا اپنا انپٹ دیا تھا اس ٹیسٹ میں, کیونکہ میں نے بہت جو تھا میں اکیڈمی جاتی تھی, میں پوچھتی تھی ٹیچر سے, میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا. ایون سوچے بایو جیسے سبجیکٹ جو کہ میرے نزدیک نہیں سمجھنا چاہیے, مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنی پڑتی ٹیچر کے پاس جا کے, لیکن اس تک کو میں نے اتنا فوکس کیا تھا کہ میں نے سمجھنا ہے. تو میرے ٹیچرس آئی گیس مجھ سے تنگ ہو گئے تھے آخری ٹائمنگ پہ, کیونکہ میں ان کو بہت تنگ کرتی تھی. تو میری روٹین یہ تھی کہ میں صبح جاتی تھی 12 to 5 اکیڈمی, پھر گھر آتی تھی, میں 2 hours کی اپنا سلیپ کمپلیٹ کرتی تھی کیونکہ نیند آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے, کیونکہ میں کلاس میں بہت ایکٹیو ہوتی تھی. تو پھر اس کے بعد میں اپنا سوتی تھی, پھر میں رات کے ٹائم پہ اپنی بکس لے کے کمرے میں پھر پڑھنا شروع کر دیتی. لیکن تب میں صبح 3 تک پڑھتی تھی. جب آپ نے اکیڈمی شروع کی ہوئی تھی اسٹارٹ میں 2 months, پھر جب آپ نے اکیڈمی تھوڑا کم کر دیا, آپ نے اکیڈمی جانا, تو پھر آپ صبح 8 بجے تک مطلب اکیڈمی جانا میں نے کم نہیں کیا تھا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے موسٹ آف دی چیزیں کور کر چکے ہوتے ہو اپنے 2-3 months. وہ یا پھر وہ موک ٹیسٹس ہو گئے یا کچھ چیز سمجھنا, پھر آن آف آپ جاتے ہو اور آتے ہو کیونکہ آپ کی کافی چیزیں کور ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کی جو روٹین تھی 8 بجے تک اٹھنے کی, یہ کب تک تھی؟ آپ انٹل دی ڈے آف ایگزام یا اس سے پہلے آپ نے تھوڑی سی چینج کر دی تھی کہ 8 بجے تک اٹھنے کی؟ 8 بجے صبح تک آپ سوتی تھیں, 8 بجے تک آپ اٹھی رہتی تھی رات کو؟ ہاں, اٹھی رہتی تھی, آل نائٹر آپ لگاتی ہوتی تھیں, تو اس کا میں تو یہ تو پیپر کی ڈے تک تھی سمجھے. بس پیپر سے ایک دن پہلے تک میں صبح 8 o'clock سوتی تھی. میرے بابا صبح اٹھتے تھے ناشتے کے لیے, بریک فاسٹ کے لیے, اور میں سونے جا رہی ہوتی تھی کہ مجھے اب سونا ہے. کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے اس بات پہ کہ آپ کیوں صبح اٹھتی ہو, صبح تک اٹھی رہتی ہو. Just tell me one thing, does it take a toll on someone's health if they go against the will of nature? کیونکہ رات کو اٹھے ہوئے صبح سو رہے ہو تو وہ دیکھیے چڑچڑا سا ہو جاتا ہے بندہ. بالکل, بہت موڈی ہوتے ہیں. میرے اندر بہت موڈ سوئنگس تھے. دیکھیے اس ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے انزائٹی کا, جب آپ اپنے نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہو. میں گئی ہوں نیچر کے اگینسٹ. 9-8 نارمل تھا میرے لیے صبح سونا, کیونکہ میں پوری رات 12 یا آپ سمجھے رات کے 10 سے لے کے صبح تک میں پڑھتی. ڈیفینیٹ میں نے بریکس لیتی ہوں بیچ میں کہ میں صبح کی بریک فاسٹ کی لیتی تھی بریک, پھر میں سوتی تھی, میں 2-3 اٹھتی تھی. مگر آپ کے سلیپ آورز ہی نہیں ہو رہے پورے, تو آپ کس طرح آپ کا مینٹل ہیلتھ چلے گی؟ مطلب مینٹل بھی اور فزیکل دونوں ہی, لیکن زیادہ آپ کا مینٹل ہیلتھ پہ نہیں, آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے, چلے وہ تو فرونز آ گئے ماتھے پہ, وہ دیکھیے چلا کہ وہ تو میرے نزدیک نارمل چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو آئی جاتی ہے, وہ ہٹ بھی جائیں گے. لیکن زیادہ تو آپ کو اپنا امپورٹنس اپنی مینٹل ہیلتھ کو دینا چاہیے, تاکہ مینٹل ہیلتھ ہی آپ کے
اگینسٹ چل رہی ہوگی تو آپ کیسے چلو گے, فزیکلی کیا ہی آپ کا ہوگا. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اگینسٹ نیچر کام کرنا, جو کہ میں نے کیا ہے. مجھے اس پہ بہت لائک پیرنٹس کی طرف سے بڑا یہ تھا کہ کیوں آپ اس طرح نہیں کیا کرے, صبح آپ کو ٹائملی اٹھنا چاہیے, رات کو آپ کو سونا چاہیے, صبح آپ ارلی اٹھ جاؤ 6 o'clock نماز اذان کے ساتھ. لیکن میں آئی ایم ناٹ اے ارلی برڈ, آئی ایم اے نائٹ آؤل, تو اس وجہ سے مجھے ایک یہ ریزن تھا کہ میں رات کو ہی پڑھتی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی یہ تیاری شیاری جو تھی آپ نے اسی طرح کی, اور پہلے نمس تھا پھر ایم ڈی کیٹ تھا؟ پہلے نمس نہیں, پہلے ایم ڈی کیٹ ہی تھا, پھر ڈیلے ہوا. آف کورس, وہ تو ان کی روایت ہے. ڈیلے ہوا, پھر ہم لوگوں کا یو ور ایڈمنٹ کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ میں اچھا اسکور کرنا ہے, نمس کے لیے یو ور ناٹ دیٹ شیور انف. لاسٹ ایئر یہ ریزن لائک 2022 میں یہ تھا, لیکن میری فرینڈ اس نے مجھے اس نے گائیڈ کیا تھا کہ نہیں لائبہ نمس تم نے کرنا ہے, نمس کرنا, کیونکہ نمس کا پیپر کمپیریٹیولی ایزی آتا ہے. ایزی سے مطلب کہ بھی آپ نے اتنا پڑھا ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے, آپ کو آلریڈی اس کویشچنس کے لیے آپ پریپیئر ہوتے ہیں. تو میں نے اس دفعہ نمس کے لیے زیادہ پڑھا تھا, کہ میرا تھا کہ نمس کے انڈر آتی ہے بڑی فیو یونیورسٹیز, اور اس میں آپ کو اسکور کرنا بڑی بات ہوتی ہے. مطلب میرے نزدیک, میرے اوپینین میں, کہ جہاں 12 یونیورسٹیز ہے اس میں آپ جاؤ اور جہاں پاکستان کی ساری یونیورسٹیز ادھر جاؤ, تو ایک ڈفرینس تو ہوگا نا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ. تو میرے نزدیک تھا کہ میں نمس میں اچھا اسکور کروں, اور پھر اس دفعہ یہ تھا کہ میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں اسکپ اپنا کرنا. اور آپ نے کوئی فار گرانٹیڈ نہیں, بالکل. تو آپ کا نمس کا کیا اسکور تھا؟ میرا ایسے پرسنٹیج آتی ہے تو میرا 88.99% تھا. Okay, so it was quite a good percentage. And if I'm not mistaken, you scored 80% in MDCAT. Yes, MDCAT. It is also a very good score. And دیکھیے اس MDCAT کا بہت ریزنس تھے جس کی وجہ سے میں اس پہ بھی اس طرح اسکور نہیں کر سکی, کیونکہ ہمارے ٹیسٹ آؤٹ آف کورس آیا پہلا. ہاں, یہ آپ بتائیں کہ کے پی کے آپ لوگوں نے 2 دفعہ MDCAT دیا اس دفعہ. بالکل. کیا ہوا تھا پہلی دفعہ کیا ہوا, اور پھر دوسری دفعہ کیا ہوا؟ پھر پنجاب کے ایگزامز انہوں نے ٹائم نہیں دیا, پھر انہوں نے ٹائم دیا, لیکن اٹ واز ناٹ نون ٹو پیپل آف کے پی کے ہو ہیڈ دا ڈومیسائل آف کے پی کے. کیا اگر آپ بریفلی شارٹلی بتا سکیں تو وہ کیا ہوا تھا ساری ایپیسوڈ کے؟ دیکھیے فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ تھا کہ ہم لوگ فلی پریپیئرڈ تھے, مگر جب ہم نے پیپر لیا تو کیمسٹری کچھ کویشچنز آؤٹ آف کورس تھے, زیادہ نہیں کہیں گے لیکن بک لائنس تھی. لیکن کچھ لوگ دیکھیں ہر بندہ تو بک کو نہیں پڑھتا ہے, کچھ تو اکیڈمی کے ساتھ بھی چلیں گے نا, جو اکیڈمی کے بکس ہوں گے ان کو بھی دیکھتا ہے, ٹھیک ہے اپنی بورڈ کی بکس تو دیکھنی چاہیے انسان کو, مگر کچھ تو ہوتا ہے نا کوئی کانسیپٹ بھی آئے گا. کچھ بالکل بک کی لائنس تھیں جو کہ لوگ اسکپ کر لیتے ہیں. پھر فزکس اتنا ٹف پیپر ہمارا فزکس آیا تھا, بایو واز ایزی لیکن فزکس اتنا ٹف تھا. نہیں, اٹ وازنٹ آؤٹ آف کورس فرسٹ اٹیمپٹ میں, اور ان سیکنڈ اٹیمپٹ میں فرسٹ کے بتا رہی ہوں. فرسٹ کے اندر یہ تھا کہ اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ اس سینس میں کہ صرف نیومیریکلس تھے, ایون کچھ ایسے نیومیریکلس تھے جس میں ہمارے اپنے MCQs جس میں ہم اپنے فارمولاز ہی پٹ نہیں کر سک رہے تھے. 2 تو مجھے اچھے سے یاد ہے MCQs ایسے تھے جو کہ میں سارے ہی فارمولاز میں نے پٹ کر دی, جو کہ ارریلیونٹ فارمولاز بھی تھے, مگر کچھ آنسر نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا. کیونکہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک MCQ کے لیے آپ کو دینا پڑتا ہے 1 منٹ فار انسٹنس. اگر آپ دیں گے تو آپ کے پیچھے رہ کے آ جائے گا, کیونکہ آپ کا 3 hours 30 minutes یا 3.5 hours کا آپ کا پیپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو مطلب ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا جلدی ہو سکے اپنا پیپر دے, تو اس کے اکارڈنگ ہر بندے کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے کہ جس نے پہلے بایو سیکشن کرنا ہے, فزکس کیمسٹری. میں نے فزکس کو لاسٹ میں رکھا کہ میں پہلے ایزی کر لیتی ہوں, کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ جب میں نے فزکس کا پیپر کھولا اس سائڈ, جب میں نے دیکھا تو مجھے تھا کہ یہ کروں گی میں کیسے. ہول سیکشن واز ڈیفیکلٹ. ہول سیکشن واز ڈیفیکلٹ, ناٹ آؤٹ آف کورس, مگر اٹ واز ڈیفیکلٹ اس وے میں کہ اسے ٹائم کنزیوم کیا, اور اتنے ڈیفیکلٹ تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم اس کو کیسے لائک کریں. اوپر سے بس یہ ریزن تھا اس ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ ہو گیا آپ کا, رزلٹ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا. پہلے دن ہی ایک اپرور آ گئی تھی سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر بتایا گیا کہ چیٹنگ ہوئی ہے بہت سی جگہوں پہ. آپ کے سینٹر میں چیٹنگ ہوئی تھی؟ دیکھیے میں تو اتنی فوکس تھی پیپر میں کہ نہ میں رائٹ دیکھ سکتی ہوں نہ میں لیفٹ دیکھتی تھی, میں بالکل پیپر میں دیکھتی تھی. مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ چیٹنگ ہوئی ہے. جب میں گھر آئی اس کے نیکسٹ ڈے مجھے پتہ چلا کہ بلوٹوتھ کے اکارڈنگ لائک تھرو چیٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ کے پی کے سندھ میں. تو جب میں گھر آئی تب تک تو مجھے تھا کہ پیپر اچھا ہو گیا تھا میرا, لائک فرسٹ پیپر میرا اچھا تھا کہ صحیح, کیونکہ دیکھیے آؤٹ آف کورس تو نہیں تھا نا, ڈیفیکلٹی تو آپ کرو گے کیونکہ آخر آپ کا MDCAT ہے, مگر آپ کا وہ تو نہیں تھا. دیکھیے تب میرا پیپر ٹھیک تھا, لیکن جب ہم نے بلوٹوتھ کا سنا کہ اس کے تھرو بہت زیادہ چیٹنگ ہوئی ہے اور بہت پرابلمز ہوئی ہے, پتہ نہیں کس طرح پیپر لیک ہوا تھا آلریڈی, کچھ لوگوں کے پیپر کے آنسرز پتہ تھے, پیسے لے کے یہ الزام لگے پیسے لے کے ہوا. پیپر ABCD میں آتا ہے لائک 4 اس میں, تو ڈفرینٹ کیز نکلی ہوئی تھی ہر پیپر کی کوڈ کی ایگزام سے پہلے کچھ. بالکل, یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا نا کس طرح کے ریزنز آئے. تو پھر واز اٹ کنفرمڈ بائی اینی اتھارٹیز اور دے جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ آپ پھر سے واپس لے لیتے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں نے سوچا کہ کیا پتہ یار یہ تو اتنا بڑا ایگزام واپس لے رہے ہیں, اس کے پیچھے سچ میں کچھ اس طرح کا ہوا ہو؟ نہیں ہوا ہوگا چیٹنگ کے
اکارڈنگ کی بات کریں نا آپ. سوری میں چیٹنگ کی بات کر بالکل. رہا ہوں. تو چیٹنگ کے اس پہ تو ہوا ہوگا. دیکھیے لوگوں کے نکلے, لوگوں کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا, لیکن میرے نزدیک پیپر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ لوگوں کا دیکھیے پھر سے میں نے کہا لوگ سب ڈاؤن ہو چکے تھے. ہمیں 1 month کا ٹائم ملا تھا کہ آپ لوگوں کو 1 month کے اندر آپ جو ہے اپنا پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ڈیلے ہوا, پھر ہمارا پیپر ہوا, پھر ڈیلے ہوا, پھر پیپر ہوگا, تو کیا ہم اس طرح فوکس کر پائیں گے؟ پر آپ نے تو کہا نا کہ وہ ایگزام جو تھا وہ بھی آؤٹ آف کورس آیا تھا کچھ. ہاں, سیکنڈ ایگزام, پہلا ایگزام ایٹا کے اندر تھا. پھر اچھا یہ بتائیں, میں سمجھتا ہوں چلیں آپ نے بتا دیا کہ آپ کی مائنڈ میں آپ نے بتا دیا کہ کس طرح تھا, بٹ واز اٹ بینیفیشیل فار یو دی ری ٹیسٹ اور ناٹ؟ not, because my first test was much better than the second And you one. scored better? Yeah, I scored well in the first instead of second. Okay. لیکن کیا کر سکتے, سیکنڈ کو ہی ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے نا. لیکن سیکنڈ کا دیکھیے ریزن یہ تھا, سیکنڈ آیا کے ایم یو کے انڈر, پہلے ایٹا کے انڈر تھا. پہلے ایٹا میں ہوا پھر کے ایم یو میں ہوا. ہاں, پھر پہلے ایٹا میں ہوا تھا, پھر کے ایم یو میں ہوا, کے انڈر آ گیا پیپر. ہم بہت اچھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مے بی اس دفعہ کے ایم یو بالکل ایکوریٹ پیپر لائے گا. لیکن ہم ڈیفیکلٹی لیول پہ جا ہی نہیں رہے. بھائی ڈیفیکلٹی لیول بڑھاؤ, کوئی ریزن نہیں ہے اس پہ. بیسکلی چیٹنگ, سوری مجھے بات یاد ہے کہ چیٹنگ کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ بلوٹوتھ کے تھرو 198, کین یو امیجن 200 سے 198 کو اسکور کر سکتا ہے. 198 بہت بڑی چیز ہے. مے بی کوئی جینیس ہو. اور وہی 198 والے بندے اسٹوڈنٹ نے انجینئرنگ کا بھی ٹیسٹ ٹاپ کیا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ 198 پہ تھا, 190 پہ تھا, لیکن ہمیں یہ بھی سننا ہے جس نے جو میڈیکل کا ٹیسٹ دے رہا ہے وہ ایٹا کا, وہ اس نے انجینئرنگ کا ٹیسٹ بھی دیا رہا ہے. تو یہ بھی نکلے تھے بہت سے ریزن جس کے اوپر بہت, یہ بھی ریزن تھا جس وجہ سے ریکنڈکٹ ہوا. چلو یہ اس ٹائم میں سپورٹ کرتی ہوں ریکنڈکٹ کو, اس والی بات ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا تھا بلیک لسٹ پھر کر دیا, تو پھر آپ ختم کرتے, ریزلٹ آؤٹ کرتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کی مشین بھی ہے, کیونکہ آف کورس آپ لوگ جب ایم ٹی کیٹ کی ایگزامز دے رہے ہوگے تو وہ آپ کو پھر رجسٹریشن فیس ہے, تب انہوں نے ہم سے ریکنڈکٹ کی فی نہیں لی تھی. اچھا اچھا. لیکن اس میں آپ کو پتہ بہت بڑی بڑی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو کہ اب اس وقت ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یو اسکورڈ ویل ان دا سیکنڈ ایگزام از ویل, دین کیم دا پروسیس آف اپلائنگ فار یونیورسٹیز. یو اپلائڈ فار آل دی یونیورسٹیز انڈر نامس, اینڈ یو اپلائڈ for most of the universities under MDCAT in Peshawar and in Islamabad. Yes. What is your preference, Islamabad or Peshawar? Islamabad, definitely. Because you live here. Because I you hail from Peshawar, but you live in Islamabad. That's why you want to be here. Any preference of university which you would like to go to? I guess one under NUMS and one under MDCAT. Okay. Let's make things easy for you. Yeah, thank you for making it easy. لیکن دیکھیے NUMS کے اندر جو ہے, مجھے آلریڈی کراچی سے کالز آئی ہیں, ٹھیک ہے, ایم بی بی ایس کے لیے, بٹ مائی فادر از ناٹ لیٹنگ می ٹو گو دیئر. ٹھیک ہے, ہی از لائک کہ نہیں آپ نے نہیں جانا وہاں پہ, کیونکہ میں دور نہیں بھیج سکتا, جو کہ ہر پیرنٹس کے آئی گیس انڈرسٹینڈیبل بالکل اپنے ان کے لیے اپروچ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہ نہیں ان کو دور نہیں بھیج سکتے. تو اس لیے میرے بابا نے کہا کہ نہیں, کراچی کی آئی گیس 4 میڈیکل کالجز سے مجھے کال آئی ہے, اور 3 آئی ایم ناٹ شیور, کہ ایم بی بی ایس کے لیے, ایم بی بی ایس تو میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے بابا نے مجھے کہا کہ اف بی ڈی ایس اسلام آباد میں ہے تو آپ اسلام آباد میں بی ڈی ایس کرو. And you are okay with both? I am okay with both of them. Any preference of university? Yeah, under NUMS it's high tech because it's near Islamabad. Okay. It's in Texla. It's in Texla, but it's near Islamabad. Okay. And under like MDCAT, it's IMDC and Rawal definitely. These are the top universities of Islamabad under MDCAT, I guess. Maybe someone from some other university, representative of some other university, if he or she is listening to you, they might take out some vendetta against you, and they might not put you in the list. You never know. This is Pakistan. How sad is this? it will be sad, no, but jokes apart. So these are your preferences, or ye honi bhi chahiye, kyunki these are the one of the top. Yeah. These 3 universities which you mentioned, they come amongst the top universities of Islamabad. Yeah. Okay. اب کیا چل رہا ہے دماغ میں اس وقت, کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ اب اپلائی بھی ہو گیا ایم بی بی ایس کے لیے, کالز بھی آ گئیں, اسلام آباد میں بھی چانس بن رہا ہے کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو جائے. بی ڈی ایس میں تو آپ کے جو گریڈز میں نے دیکھے ہیں وہ تو آپ کا ہو ہی جائے گا فرسٹ پریفرنسز کے اوپر. واٹس گوئنگ تھرو یور مائنڈ رائٹ ناؤ, لائک رائٹ ناؤ کہ اوکے اب آپ کی چیز کلیئر ہوگی کہ آئی ول بی پارٹ آف اے میڈیکل کالج, اینڈ فار دا نیکسٹ 5 to 6 years آئی ول بی spending my life with this college, with this university. I'm very excited. Definitely, my dream is coming true.
ٹھیک ہے, جو میں چاہتی تھی انیشیلی نہیں لیکن اب چاہتی تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, بہت لائک میرے اندر ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہے. لائک آئی ایم لٹرلی گوئنگ آؤٹ فار شاپنگ کہ میں یہ پہنوں گی. ڈیفینیٹلی یونیفارمز ہوتے ہیں مگر جو فنکشنز ہوتے ہیں سو اس کی ایکسائٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میں اس ٹائم شاپنگ کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت عرصے سے پینڈنگ رکھی ہوئی تھی شاپنگ کہ نہیں. اب یقین مانے میں نے جو بیگز دیتی تھی, جو کپڑے, میں کہتی نہیں آئی ایم ناٹ گونا ویئر دس. کیوں؟ کیونکہ میں میڈیکل کالج میں پہنوں گی, میں جب لوں گی میں تب لوں گی. مطلب میں اپنے آپ کو خود ایک وہ دیتی تھی کہ گول آپ کہہ سکتے کہ میں نے تب یہ چیز لینی جب میں اپنا گول اچیو کروں گی. کہ ایک یہ بھی کہتے نہیں کہ جیسے آپ کسی بچے کو کچھ چاکلیٹ دیتے ہو کہ یہ کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کرو گے تو میں چاکلیٹ دوں گا. So you have achieved, you believe that you have achieved your goal Yes, of kind entering medical college. دیکھیے اس ٹائم آئی ایم ہیپی کہ میرا ایم بی بی ایس میں ہوتا ہے اور بی ڈی ایس, بیکاز میں آلریڈی لائک 1.5 years سے میں بہت محنت کر رہی ہوں, سوچ چکی ہے اس بارے میں. ایگزام میں بہت تنگ بھی ہو چکی ہوں. دیکھیے مینٹل اسٹریس ہوتا ہے انسانوں کے, ہوتا ہے. میں شکر ہے میں اللہ کا جتنا بھی لائک شکر ادا کروں گی کم ہے کہ میں جو چاہتی ہوں اب وہ پورا ہو رہا ہے. اور میں یہی دعا کرتی تھی کہ میری ہر جگہ ایڈمیشن ہو اور میں بائی چوائس سلیکٹ کروں اس یونیورسٹی کو. اور میرے پاس وہ ٹائم آ گیا کہ میں بائی چوائس سلیکٹ کروں گی اس یونیورسٹی کو. ٹھیک ہے, ایم بی ایس نہ ہو. اور میرے بابا ایک بات کہتے ہیں اور مما کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے, تو کبھی بھی خفا نہیں ہونا چاہیے. میں شکر ادا کرنا چاہیے. فرسٹ اٹیمپٹ جب میرا ہوا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا تب میں نے اچھا اسکور نہیں کیا, تب میں بہت روئی تھی. تب تک میرا نمس کا رزلٹ آ چکا تھا, ایک ایسے آنے والا تھا, میرا نمس کا رزلٹ. تو میں نمس کا رزلٹ تو تھا میرے پاس پیچھے, مجھے پتا تھا کہ اتنا تو میں نے اسکور کیا نمس میں. میرا نمس کا بہت اچھا ہوا تھا. تو اس کے اندر بھی کچھ 2-3 مسٹیکس ہو جاتی ہے. ایم سی یوز بائی میں نے خود غلط کر آئی ہوں, جو کہ انسان نہیں ہوتا کہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن میں جب گھر آئی تو پیپر دینے کے بعد میرے بابا نے مجھے کال کی, گاڑی میں بیٹھی اور تب چپ تھی میں بالکل اپنے بھائی کے ساتھ. وہ مجھے پک کرنے آیا, میں چپ تھی تھوڑی دیر, لیکن آئی واز کنٹرولنگ مائی ٹیئرس کہ نہیں ابھی نہیں رونا, خیر گھر جا کے واش روم میں روں گی. کہ بابا کی کال لگ گیا اور میں اپنے بابا کے سامنے نہیں روک سکتی, تو میں رونا شروع کر دیا. تھوڑا سا آواز میری چینج ہوئی تھی کہ میرے بابا بہت سپورٹیو تھے کہ جو بھی ہوتا ہے آئی ڈونٹ کیئر. میرے بابا اس طرح کے بندے تھے, انہوں نے کبھی ہمیں پریشر نہیں ڈالا. دیکھیے میڈیکل چاہنے کی وش اور پریشر ڈالنے میں بہت ڈفرینس ہے. وش کرنا آپ کی ہر ایک کی چوائس ہوتا ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے. تو انہیں چوائس میرے لیے کی تھی, لیکن انہوں نے مجھے کبھی پریشر نہیں ڈالا اس چیز سے کہ کرنا ہی کرنا ہے. میں آپ کو کہا تھا ایک پوائنٹ پہ کہ میں اگر این سی اے بھی ایف ایس سی کے اینڈ میں کہتی تو میں بھی وہ مجھے کہہ دیتے کہ چلی جاؤ, لیکن میں نے تب تک میرا اپنا You were lucky enough that you had such supportive parents. But I would like to know is that what is going through your mind right now? Is there any pressure or are you excited? I am excited, definitely. Which is a very good thing. Chalo, you are excited. And آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ میڈیکل کا پروسیس سارا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کیا رول ہوتا ہے, کیا چل رہا ہوتا ہے. جاتے جاتے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. گوئنگ بیک ٹو آور کانورسیشن, آئی ووڈ لائک ٹو نو دیٹ وائی ڈڈ ناٹ یو آپٹ فار این سی اے, نیشنل کالج آف آرٹس, بٹ کیوں نہیں آپ نے وہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے کیوں نہیں میں نے کیا تب, اور پھر میڈیکل میں ہوا رائٹ. تو دیکھیے ریزن شروع میں این سی اے ہی تھا. آئی گیس ہر ینگ گرل کا یہی ہوتا ہے این سی اے, کیونکہ وہ فیسینیٹ کرتی ہے وہاں کی ایجوکیشن آپ کو, کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بہت فن ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہاں پہ. یہ ریزن تھا. لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ فرسٹ ایئر آف ایف ایس سی میں این سی اے پہ ہی اسٹک تھی. مگر سیکنڈ ایئر دیکھیے آپ کی سراؤنڈنگ میں جب کانسٹنٹ آپ کو ایک موٹیویشن دی جائے کہ ڈاکٹر اس طرح ہوتے, ڈاکٹر ویسے ہوتے, میڈیکل یہ میڈیکل وہ, تو پھر میں نے جب میرے اپنے فرینڈس تھے, پھر ان میں جب آپ دیکھتے ہو کہ نہیں یار آپ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. مطلب پھر میں نے کہا کہ یار پھر ایک دیکھیے اس میں 30-40-50 کا پرسنٹ آ جاتا ہے کہ 50% پیرنٹس کے لیے, 40% اپنے لیے, 10% سراؤنڈنگ کی وجہ سے مجھے ہوا. ایگزیکٹلی. تو مین ریزن تو میرے پیرنٹس تھے, مگر اس کی وجہ دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پریشر میں ڈاکٹر بننی ہوں یا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں گی, نہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ مجھے بننا اپنے لیے تھا,
مطلب پھر میری ایک ہوتا ہے نا کہ فیسینیٹ کرنے لگتی ہے آپ کی ایجوکیشن کہ نہیں یار یہ اچھی ایجوکیشن ہے. کوئی ایسی بات نہیں, لوگوں نے اتنی متس بنائی ہوئی کہ بہت مشکل ہے اور بڑا ہی اس کا اسٹریسفل لائف ہے اور آپ انجوائے نہیں کر سکتے, آپ کے فزیکل فیچرز, آپ کے لائک مینٹل ہیلتھ آپ کی سب بہت خراب ہوتی ہے اس فیلڈ میں. اور پھر اس کے اندر لائک منی ایک فیکٹر جو بہت ہوتا ہے. میں خیر منی کے اوپر تو ہمارا نہیں ہوتا, لیکن ہماری سوسائٹی میں آئی گیس میڈیکل کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لڑکیوں کے لیے اٹس پروفیشنل ڈگری, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک ایسی ڈگری ہے جو کہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے پاکستان میں کہ اچھی ہے اسٹوڈنٹس. But now that you are about to go to a medical college, there are no regrets, right? No, definitely not. That's good to hear. I would like to thank you for giving us time. It was amazing talking to you, amazing talking to a young soul who is about to enter her, practical life. You will be going to university. All our best wishes are with you. Thank you. And we hope and pray that you get and you achieve everything you have prayed for, you have worked hard for. I just want to say that take it easy. Everything comes with time. Education is very important, but more important than education is to enjoy your life and enjoy the time you are living in, because life is very uncertain in today's time, and we are seeing things happening in Middle East and things which has happened in past in Pakistan as well. I would like to tell you that enjoy your time, enjoy your life, make some good decisions, don't be an overthinker, keep your mind straight and rest. It's not a difficult thing to do. Thank you so much for giving us your time, Laiba. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ تھی لائبہ کے ساتھ ہماری گفتگو, اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک بچی جو اب ایم ڈی کیٹ سے اپنے میڈیکل کالج جا رہی ہے, وہ پروسیس کیا تھا, وہ پروسیس کس طرح سے بنا, گیپ ایئر لیا, کس طریقے سے اپنے اس پروسیس سے گزری, اور اب جو ہے وہ کس طرح سے اس پروسیس میں اپنا کو پوری طریقے سے ویسٹ کر دیا ہے. اور ایک ہمارے لسنرس کے لیے, ینگ لسنرس کے لیے بتایا کہ مینٹل ہیلتھ کس طرح سے ٹول لیتا ہے آپ کے اوپر, اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو ٹیکل اٹ, اینڈ وٹ رول شوڈ اے فیملی پلے ان اٹ. تو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اسی طرح کا کانٹینٹ آپ کو اور بھی ملے گا. تھینک یو سو مچ. If you like this video, please subscribe Pakistan Economic Net and Marish Farouk YouTube channel.